बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 10 मार्च है, दिन है सोमवार का, और आप मोहतरम लोगों से दूसरा इंटरेक्शन, कुछ ताज़ा तरीन खबरें हैं, कुछ तबसरा है और अपना नया वीलॉग। पहली खबर ये है कि रवां हफ्ते एक बहुत बड़ी एक्टिविटी होने जा रही है और इसने अमेरिका के कान खड़े कर दिए हैं। ये एक्टिविटी क्या है कि पहली दफ़ा रूस, ईरान और चीन बहुत बड़ी जो है ना वो जंगी मशकें करने जा रहे हैं और इस पे अमेरिका को इतराज़ है, लेकिन 3 मुल्कों ने इस इतराज़ को मुस्तरद कर दिया है कि तुमने हर किसी को पाकिस्तानी समझ रखा है, लिहाजा ये जो है ना वो मशकें होंगी और ये खित्ते के लिए बड़ी खुशाइंद मशकें होंगी। दूसरी खबर ये है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर, ये ओरिजिनल भुट्टो हैं, ये मीर मुर्तज़ा के बेटे हैं और गनवा भुट्टो के बेटे हैं। इन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी ज़रदारी ग्रुप ने जो है वो सिंध के लोगों से किया गया कोई भी वादा पूरा नहीं किया। ये बड़ा खुशाइंद है कि अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर अपनी जो है ना वो डायरेक्शन चेंज करे, सियासत में आए, बड़ा अच्छा इजाफा होगा और इनको टफ टाइम दे ज़रदारी पार्टी को। इसके अलावा उनकी जो बहन है फातिमा भुट्टो, बहुत पढ़ी लिखी है, वो भी ओरिजिनल भुट्टो है, उनमें भी जरासीम होंगे, तो ये आए और इनका मुकाबला करें। अगली खबर ये है कि म्यू अस्पताल, ये उस दिन भी इसका जिक्र आया था जिस पे वो टिकटाकर बड़ी जो है ना टिकटाकें बनवा रही थी। वहाँ पे कैंसर के मरीज़ों को गलत इंजेक्शन लगे हैं। 16 मरीज़ों की हालत बिगड़ गई है और उसमें से 2 मरीज़ जो है वो जान की बाजी हार गए हैं। उनमें से एक बिल्कुल नौजवान शख्स था जो कि इंतकाल कर गया है। अभी 2 दिन पहले जो है ये वहाँ पे डैश मार रही थी, बदमाशी कर रही थी और मैं हैरान हूँ कि वो बात बात पे वो वाडिया था या शाडिया था, वो यंग डॉक्टर्स, वो अब किधर जो है ना वो मर गए हैं। उन्होंने कुछ भी नहीं किया कि उनके उस्ताद की इतनी बेइज्जती हुई। पत्नी इमरान दौर में तो बारिश होती तो ये बाहर निकल आते और धूप होती तो बाहर निकल आते। अभी कोई जो है ना उन्होंने एहतजाज वगैरह नहीं किया। बहरहाल ये म्यू अस्पताल में हुआ है। उसके बाद ख्वाजा आसिफ, मैंने आपको बताया ना कि बवासीर की एक मखसूस जगह होती है। ये दुनिया का यानी गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये पहला बंदा है जिसके मुंह में बवासीर है, मौके इसके मुंह में है। ये फरमाता है कि पुरतशद्दुद रवैये वो मुल्क के लिए बायस शर्म है। ये वो शख्स कह रहा है, वो शख्स जिसने इलेक्शन से पहले वो हमारी माँ जैसी रेहाना डार का गिरबान फड़वाया, ये वो शख्स कह रहा है। और एक थानेदार से जो उसके बेटों से भी छोटा था उस खातून को रेप की धमकियां दिलवाईं, ये वो शख्स है जिसने 2018 में रात को 12 बजे जनरल बाजवा का संजा करवाया और जो है ना उससे फॉर्म 47 लिया। फिर 2024 में जो है ना ये रेहाना डार से हारा, फिर इसने फॉर्म 47 लिया। यानी मुद्दत हो गई अब इसको खंजीर की चांपें खाते, खंजीर की मलाई बोटी खाते, और ये दूसरों को भाषण दे रहा है कि पुरतशद्दुद रवैये ये किसने शुरू किए। ज़रा पीडीएम को याद करें, वो काकड़ को याद करें, ये अभी याद करें कि ये रवैये शुरू किसने किए। बहरहाल इसके मुंह को बवासीर है। इसके अलावा जो है ना मौलाना फजल रहमान साहब ने फरमाया है कि हमें इतलात थी कि जो दारुल उलूम हकानिया है जहाँ पे हामिदुल हक साहब शहीद हुए हैं पिछले दिनों, तो वहाँ पे ऑपरेशन की तैयारियाँ हो रही हैं, लेकिन हमें तो समझ नहीं आई ये किस किस्म का ऑपरेशन था। वहाँ तो धमाका हुआ है और हामिदुल हक साहब जो है ना वो शहीद हो गए हैं, 7 नमाजी भी शहीद हो गए हैं। बहरहाल मौलाना फजल रहमान ने वहाँ पे दौरा किया है और जो वो चूरन बेचते हैं खट्टा मीठा, वो उन्होंने वहाँ पे चूरन बेचा है। उसके बाद किसान इत्तेहाद जो है उन्होंने ख़त लिखा है फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को और उन्होंने मुतालबा किया है कि 4200 रुपये फ़ी मन जो है वो गंदम की कीमत मुकर्रर की जाए, क्योंकि पिछली गर्मी आपको याद होंगी और इन किसानों को किसान माफिया करार दिया था टिकटाकर ने कि ये माफिया है। यानी आप अंदाज़ा करें जो लोगों का पेट भरते हैं उनको माफिया करार दिया। चीनी नज़र नहीं आ रही कि 1 महीने में चीनी कहाँ पहुँच गई।
کیونکہ وہ اپنی ملے ہیں نا۔ بہرحال یہ کسان اتحاد نے جو ہے وہ خط لکھا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے بلوچستان 2024 میں بلوچستان میں 200 بڑی کانیں کوئلے کی بند ہو گئی ہیں۔ اب اندازہ کریں، ریاست کی ریٹ نہیں ہے، یعنی وہاں پہ اتنے زیادہ خطرات ہیں کہ کام ہی بند کرنا پڑ گیا۔ اب جانتے ہیں کہ پوری دنیا اپنے معدنی وسائل سے کتنا فائدہ حاصل کرتی ہے، کتنا زر مبادلہ کماتی ہے، اور یہ بدقسمت ملک جو پہلے سے موجود ہیں ان کو بند کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ ساری جو سرگرمی ہے، ساری جو ترقی ہے وہ اسلام آباد میں ہو رہی ہے، وہ راول پنڈی میں ہو رہی ہے، یہاں جوڑ توڑ ہو رہا ہے۔ سرفراز بگٹی چابی والا کھلونا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا جب مہارنگ بلوچ کا نام آیا ہے نوبل پرائز کے لیے تو اس پہ سنیں بڑی سختی کی جا رہی ہے کہ یہ نام میڈیا پہ نہ لیا جائے، اور کوششیں جو ہے ناکام بنائی جائیں کہ مہارنگ بلوچ جو ہے وہ ایوارڈ نہ لے۔ بہرحال یہ ریاست کی ترجیحات ہیں۔ اس سے پہلے والے ویلاگ میں بتا چکا ہوں، مولانا فضل الرحمان اس بات کا جو ہے نا وہ اقرار کر چکے ہیں، اختر مینگل کر چکے ہیں کہ 7 سے 9 ضلع ایسے ہیں جو بالکل کنٹرول میں نہیں ہیں اور ان پہ کسی اور کا کنٹرول ہے۔ بہرحال جی یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اگلی خبر یہ ہے، اور بڑی خوشگوار خبر ہے، کہ لارڈز کرکٹ گراؤنڈ میں جو ہے وہ اذان ہوئی ہے۔ یہ ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے، کیونکہ وہاں پہ اوپن ایئر میں بہت بڑی افطاری کا جو ہے وہ انتظام کیا گیا ہے۔ میں نے اس دن آپ کو ویلاگ میں کہا تھا کہ دنیا کا کوئی بھی مذہب ہے نا، کوئی بھی مذہب، وہ برائی کی تلقین تو کرتا ہی نہیں ہے نا۔ یعنی کون سا مذہب ہے جو برائی کے لیے کہتا ہے؟ کون سا مذہب ہے؟ عیسائیت کہتی ہے، یہودیت کہتی ہے، ہندوازم کہتا ہے، مسلمان یا اسلام کہتا ہے، یا اسلام کے جو فرقے ہیں، چلے فرقے دیکھ لیں، ان میں سے کوئی برائی کا حکم دیتا ہے؟ کوئی بھی نہیں دیتا۔ لیکن یہ اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں، ملکوں کے مفادات ہوتے ہیں، فوجوں کے مفادات ہوتے ہیں، سیاستدانوں کے مفادات ہوتے ہیں، لوگوں کو لڑوانا۔ اور وہ اب اتنا، یعنی کل پرسوں وہ انڈیا کا ایک بہت زبردست اداکار ہے، نام تو مجھے اس کا نہیں آتا، مشہور سا نام ہے، اس نے افطار ڈنر دیا ہے، وہ خود وہاں پہ بیٹھا تھا، سارے لوگ افطاری کر رہے تھے، اتنا اچھا لگا ہے۔ آپ اپنے عقیدے پہ قائم رہیں، دوسرے کے عقیدوں کو نہ چھیڑیں۔ اور یہ بھی میں نے آپ کو کئی دفعہ کہا کہ جنت اور دوزخ جو ہے وہ اللہ پاک کا ڈومین ہے، وہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے نا وہ لارڈز میں بڑا خوشگوار، ویسے بھی 15 مارچ کو اسلاموفوبیا کا جو دن ہے وہ بھی قریب آ رہا ہے۔ یہ مہربانی ہے عمران خان صاحب کی، ہم عمران خان صاحب کے ایز اے قوم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یہ دن جو ہے وہ مقرر کروایا، ان کی کوششیں تھیں، اقوام متحدہ میں ان کی تقریر تھی۔ تو بہرحال عمران خان کو اس دنیا میں اگر نہ بھی ملے تو اگلی دنیا میں لازمی اس کا صلہ ملے گا۔ تو بہرحال یہ بڑا خوشگوار جو ہے وہ نظارہ تھا۔ اس کے بعد اگلی خبر ہے وہ ہے گنڈا پور۔ یعنی بعض اوقات میں سوچتا ہوں کہ بندہ اتنی اونچی اونچی سیٹوں پہ پہنچ کے ایسی ایسی چولیں مارتا ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ اب گنڈا پور صاحب نے کیا چول ماری ہے؟ گنڈا پور صاحب نے شفا یوسف زئی کو انٹرویو دیا ہے، اور اس انٹرویو میں کہا ہے کہ یہ جو ہمارا اتحاد ہے نا، یہ اہم ہی ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں، چلیں چھوٹی جماعتیں بھی ٹھیک تھا، اگلا لفظ انہوں نے استعمال کیا چھوٹے چھوٹے لوگ۔ اٹ از ویری ڈینجرس۔ کیا مطلب ہے آپ کا کہ چھوٹے چھوٹے لوگ؟ آپ کوئی پارٹی چھوٹی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن آپ ادھر دیکھیں کہ ادھر شاہد خاقان عباسی ہیں، ادھر مفتاح اسماعیل ہیں، ادھر علامہ راجہ ناصر عباس ہیں، ادھر صاحبزادہ حامد رضا ہیں۔ صاحبزادہ حامد رضا اور علامہ ناصر عباس نے تو تاریخ رقم کر دیا وفاداری کی۔ اس کے مقابلے میں وہ چرسی کو دیکھیں، وہ تیلی پہلوان کو، جس کو عمران خان نے 5 سال وزیر اعلیٰ رکھا، اس نے کیا کیا؟ پرویز خٹک نے۔ وہ ایک اور ڈرم پھر رہا ہے وہ محمود خان، اس کو 5 سال وزیر اعلیٰ رکھا، اس نے کیا جو ہے نا وہ عمران خان پہ چاند چڑھایا۔ تو یہ اتنے وفادار ہیں۔ علامہ ناصر عباس صاحب بہت محترم ہیں، صاحبزادہ حامد رضا صاحب بہت محترم ہیں، ٹھیک ہے ان کی پارٹیاں چھوٹی ہیں،
اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ میں حیران ہوں کہ یہ وزیر وہ آپ کی مدد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ بڑی پارٹی ہیں تو وہ تو آپ کے ساتھ مل کر کوشش کر رہے ہیں کہ جی یہ ظلم اور اس جبر اور اس فسطائیت کے خلاف وہ اپنی آواز شامل کریں۔ اس میں چاہے ایک بندہ بھی ہو، ایک بندہ بھی ہو وہ بھی کافی ہے جو احتجاج کرے، جو حق کی بات کرے۔ بہرحال گنڈا پور جو ہے نا وہ تھوڑا سا فرسٹریٹڈ ہیں، ان کو پتہ بھی چل گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو عام ورکر ہیں وہ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اور یہ بھی اب ان کو لگ رہا ہے کہ ان کی وزارت اعلیٰ اس وقت تک ہے جب تک عمران خان باہر نہیں آتے، کیونکہ صدیق جان انکشاف کر چکے ہیں کہ عمران خان جس دن باہر آئے وہ علی امین گنڈا پور کو نہ صرف وزارت اعلیٰ سے ہٹائیں گے بلکہ وہ علی امین گنڈا پور کو پارٹی سے بھی نکالیں گے۔ یہ صدیق جان جیسا کریڈیبل بندہ کہہ رہا ہے۔ بہرحال بہت چھوٹا بیان دیا ہے علی امین گنڈا پور نے اور بڑی مایوسی ہوئی ہے۔ آج کے ویلاگ میں ہم ڈسکس کریں گے ایک بہادر خاتون لیکن جس کا بیڑا غرق جو ہے وہ آصف علی زرداری نے کیا۔ کس طرح ان کو پتہ تھا کہ میں تو ویسے ہی عن قریب ماری جاؤں گی۔ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا پاکستان کے خدائی حکمران۔ یہ آپ کو جو ہے نا ایک دو جو ہے نا وہ سنوں گا ایک پیج۔ اس کے بعد پی ٹی آئی نے جرنیلوں کو وڑنے نہیں دیا اسمبلی میں۔ ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ داخل نہ ہونے دینا، میں تے کو اپنے گھر وڑو نہ دے سا۔ یہ شیر افضل والا وڑنا نہیں ہے، یہ گھسنے نہ دینا۔ پی ٹی آئی نے 12 جرنیلوں کو اسمبلی میں نہیں گھسنے دیا۔ بالکل یہی علاج ہے، ان کو جب تک آپ ادھر سے بھگائیں گے نہیں تب تک معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد شکریہ چیف صاحب، آپ نے وزیر اعلیٰ لگائی۔ ایسی عجب کرپشن کی غضب کہانی آپ کو بتاؤں گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے کس طرح یہ لوگ ٹکے ماری کرتے ہیں۔ اصل لوہار ہے نا اور کمی کموڑے ہیں، آپ کو پتہ ہے کس طرح دہاڑیاں لگاتے ہیں۔ اور پھر شمشاد احمد خان، شمشاد احمد خان نے یہ جو اب پی کا ایکٹ آیا ہے تو ہسٹری تھوڑی سی بیان کی ہے انٹرویو میں، نون لیگ کا مائنڈ سیٹ ڈسکلوز کیا ہے، وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن جو ہماری مین سٹوری ہے اس مین سٹوری کو سنیں اور جو ہے نا وہ سر دھنے کہ ہماری جو پولیٹیکل ہسٹری ہے وہ کس طرح رہی ہے۔ ضیاء الحق کے طیارے حادثے میں موت کے بعد پاکستان میں یہ خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ جمہوریت بحال ہو جائے گی۔ مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم کے طور پر بے نظیر بھٹو کی حلف برداری نے بہت سے لوگوں کو بہتری کے لیے تبدیلی کی امیدوں سے روشن کر دیا۔ بھٹو نے بے نظیر کو بہت چھوٹی عمر سے تیار کیا تھا، انہیں چوئن لائی سے متعارف کرایا، انہیں صدر کینیڈی کے قتل کے بارے میں بتایا اور انہیں 1972 میں شملہ اجلاس میں لے گئے جہاں ان کی ملاقات اندرا گاندھی سے بھی ہوئی۔ وزیر اعظم کی حیثیت سے ان کے دونوں ادوار کے دوران امیدوں اور توقعات کو بہت جلد جھٹلایا گیا، جھوٹی ثابت ہوئی۔ بے نظیر ایک طرف اسٹیبلشمنٹ سے نپٹنے اور دوسری طرف نواز شریف کا مقابلہ کرنے میں الجھ گئی۔ اس کے نتیجے میں گورننس کو نقصان اٹھانا پڑا، ہر طرف مایوسی تھی، خاص طور پر جب ان کے شوہر آصف علی زرداری اپنی بے تحاشا کرپشن کی وجہ سے مسٹر 10% کے نام سے جانے لگے۔ آصف علی زرداری کے لیے پاکستان ان کی ذاتی ملکیت تھا، ذاتی ملکیت، اور وزیر اعظم کی اہلیہ کی حیثیت سے انہوں نے ذاتی اور عوامی پیسے میں فرق نہ کرنا اپنا حق سمجھ لیا تھا کہ یہ عوامی پیسہ ہی نہیں، اپنا گھر والی وزیر اعظم میں لہذا لٹو۔ اپنے پہلے دور حکومت میں ان کی تنہائی اتنی زیادہ تھی کہ جب تک فوج نے ان کے سیکریٹریٹ کا محاصرہ نہیں کیا بے نظیر کو یقین نہیں تھا کہ انہیں برطرف کیا جا سکتا ہے۔ یہ پیراگراف سننا ہے۔ اگرچہ امریکیوں نے بے نظیر بھٹو اور جنرل مشرف کے درمیان 2007 میں ان کی پاکستان واپسی کے لیے ایک معاہدہ طے کر لیا تھا، لیکن جب انہوں نے امریکہ سے فون پر پوچھا کہ ان کی حفاظت ان کی ذمہ داری حکومت کی ہے تو پرویز مشرف کا جواب یہ تھا کہ امریکی جو چاہیں کہیں، لیکن بے نظیر کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کی سلامتی ہمارے ساتھ تعلقات پر منحصر ہے۔ بات سمجھ لیں ساری، آگے سنیں۔ کیا بے نظیر کو اپنی آنے والی قسمت کے بارے میں پتہ تھا؟ پاکستان واپسی سے قبل اسپین کولوراڈو کی پرواز کے دوران ایک فلائٹ اٹینڈنٹ نے بے نظیر بھٹو کو تازہ پکے ہوئے
بسکٹ پیش کیے جسے انہوں نے اپنا وزن بڑھنے کے بہانے کھانے سے انکار کر دیا، تاہم پھر انہوں نے اٹینڈنٹ کو پیچھے سے آواز دے کر واپس بلایا اور کہا، اوہ کیا فرق پڑتا ہے، میں تو ویسے بھی کچھ مہینوں میں ماری جاؤں گی۔ وہی ہوا جب پاکستان واپس آئیں، آپ کو پتہ ہے پہلے کارساز میں کیا ہوا، اس کے بعد پھر لیاقت باغ میں کیا ہوا۔ یہ ہے ہماری سیاست ٹوٹل۔ پی ٹی آئی کو کہا گیا کہ جی آج جرنیل آئیں گے، پہلے رابطہ کیا گیا تو آپ نے احتجاج نہیں کرنا، کیونکہ کالج ارکان نے خطاب کرنا تھا مشترکہ پارلیمنٹ سے۔ پی ٹی آئی غیرت کھا گئی، پتہ نہیں آج کیوں، موسم اچھا تھا کہ کیا۔ پی ٹی آئی نے کہا کہ وہ تو احتجاج کریں گے، اور پھر پی ٹی آئی نے آج واقعی احتجاج کیا، مزیدار احتجاج کیا۔ کالج ارکان کو ایک لفظ نہیں بولنے دیا، سارا ٹبر چور ہے، نہ وہ قیدی نہ غدار، قیدی نمبر 804، تیرا یار میرا یار، قیدی نمبر 804۔ پھر جرنیل پتلی گلی سے نکلے اور وہ اجلاس میں نہیں آئے۔ اسی طرح ان کو نکالنا پڑے گا، اسی طرح، یعنی طاقت سے، عوامی طاقت سے، ووٹ کی طاقت سے، برش کی طاقت سے نہیں، ووٹ کی طاقت سے۔ پھر کوئی تشریف نہیں لایا کہ تھے تو جی اگو نارن، اتنے تو کچھ اور بھی کہہ سکتے ہیں یہ شاید کھٹک لوگ۔ بہرحال جی کسی نے شرکت نہیں کی۔ 3 وزرائے اعلیٰ جو تینوں فارم 47 کے وہ شریک تھے، علی امین گنڈاپور نے بھی شرکت نہیں کی اور ایک لفظ نہیں بولنے دیا پی ٹی آئی نے۔ یہ پہلے دن سے ہونا چاہیے بالکل۔ اور جو چہروں پہ پھٹکار پڑ رہی تھی پرویز خٹک کے، اس کے علاوہ جو ہے نا کھچی صاحب ہیں کوئی، اس کے علاوہ انور زیب کے، ساروں کے اردلی، پالشی، پٹوالشی، چٹوالشی، یہ نعرے تھے۔ بڑا مزہ آیا ہے۔ بالکل یہی پی ٹی آئی کو جو ہے وہ اسٹریٹجی اپنانی چاہیے۔ یہ لاتوں کے بھوت ہیں، یہ باتوں سے نہیں مانیں گے۔ آج زبردست احتجاج کیا پی ٹی آئی نے، اور خوشی اس بات پہ ہوئی ہے کہ کوئی جرنیل وہ اسمبلی میں نہیں گھس سکا اور کوئی آئے نہیں ہے۔ پہلے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ چونکہ ہم بڑے لوگ ہیں، بھائی لوگ ہیں، تو ہمارا احترام کیا جائے۔ انہوں نے کہا کوئی احترام شترام کو نہیں، نہ احترام ہونا چاہیے۔ احترام کہہ رہا اسمبلی میں کون سا احترام؟ لوگوں نے بھیجے جو ووٹ دے کر، زیادہ تر تو فارم 47 خنزیر کی چانپیں والے تھے۔ بہرحال جی وہاں پہ ورڈ نے نہیں دیا، اور آج وہ جو سفیر تھے باہر کے وہ ویڈیوز بناتے رہے اور وہ ہنستے رہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال حکومت کی شرمندگی کا دن تھا، جرنیل صاحبان اجلاس میں نہیں آئے۔ اسی طرح ان کو ہر چیز سے کہ چلو اپنے دفتراں شاباش شاباش شاباش، چلو اپنا کام کرو، سرحدیں سنبھالو، دفتراں چ بہو، فوج کو دیکھو، نوجوانوں کو دیکھو، انہوں نے میڈیکل تک ہو، انہوں نے سہولیات تک ہو، انہوں نے رہائشن تک ہو، چلو شابا اپنی بیرکانچ بنو اور اپنا کام کرو۔ بہرحال آج ورڈ نے نہیں دیا پی ٹی آئی نے۔ ریڑیاں جی پہلے ریڑیاں توڑ دی گئی ہر کسی کی۔ یہ جنرل صاحب کا شکریہ، جنرل عاصم منیر صاحب، ہلال امتیاز ملٹری، اللہ آپ کو 2095 تک۔ میرا ایک دوست کہہ رہا تھا کہ یار تم 2095 تھوڑا کہتے ہو، میں نے کہا کتنا کہوں؟ تو اس نے کہا جی کم از کم جو ہے نا 3010 کہا کرو۔ تو چلیں اللہ پاک ان کو 3010 تک آرمی چیف رکھے، ان کو ایکسٹینشنیں ملتی جائیں۔ پہلے ریڑیاں توڑی گئیں پنجاب میں، پھر کیا ہوا؟ آرڈر دیا گیا ریڑیوں کا۔ ایک کمپنی نے کہا کہ ہم 98,000 کی ریڑی تیار کر کے دیں گے۔ میں تو 98,000 پہ حیران ہوا کہ وہ کون سی ریڑی ہے جو 98,000 میں تیار ہوگی۔ بہرحال چلو ٹھیک ہے، حکومت کو لڑنا چاہیے تھا، لڑنے سے مراد ہے کہ ریٹ کم کرواتے۔ ایک اور کمپنی آ گئی، انہوں نے کہا جی ہم 1,49,000 میں ایک ریڑی تیار کر کے دیں گے۔ اب آپ کیا کہتے ہیں کہ چلے 98,000 والی بھی مہنگی تھی، کس کو ٹھیکہ ملنے چاہیے تھا، 98,000 والی کو یا 1,49,000 والی کو؟ جی بالکل آپ درست سمجھیں، جواب درست ہے طارق عزیز کی طرح، 1,49,000 والوں کو ٹھیکہ ملا۔ اچھا ابھی بات ختم نہیں ہوئی یار، ایک تو آپ جلدی کرتے ہیں، بات ختم نہیں ہوئی، ابھی میری بات تو سنیں پوری۔ ان 1,49,000 والوں نے وہ پہلی کمپنی سے 98,000 کی ریڑی اٹھائی لی اور آ کر حکومت پہ 1,49,000 میں بیچ دی۔ حساب نکالے 5 کروڑ کا ٹیکہ لگا، 5 کروڑ کا۔
اب جی گل ختم نہیں ہو یارا ابالے تھیے نہ ہو جلدی کر نہ ہو صبر کرو جیتا ٹھیک ہو گیا جی. پھر بابوؤں نے کیا کیا, یہ جو زیادہ پڑے ہوتے ہیں افسروں نے کیا کیا, وہ فری ریڑیاں تھیں 5,000 سے ریڑی شروع کی کسی یعنی کوئی قریبی تھا 5,000 کی ریڑی 10,000 کی ریڑی 20,000 کی ریڑی 50,000 کی ریڑی 1,00,000 کی ریڑی بھی دی گئی آگے فری دینی فری تھی کیونکہ حکومت تو پے کر چکی تھی. اس کو آخنے لیکن شکریہ چیف آف آرمی سٹاف انہوں نے مقرر کیا ہے, بہت اچھا کیری کرتی ہیں, بہت اچھا تقریر کرتی ہیں, بہت اچھا کلیجہ چباتی ہیں, کلیجے نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنی ہے, پھر مونچھ پانی ہے, پھر اس کو کوئی ٹھنڈ پہنچنی ہے. 98,000 والی ریڑی مسترد, 1,49,000 والی ریڑی لی گئی اور انہوں نے وہ 98,000 والوں سے رابطہ کر کے وہی ریڑی حکومت کو دے دی. یہ تھی 1,000 ریڑیاں. پھر بابوؤں نے پیسوں سے ریڑیاں دیں, یہ ہو گیا. پھر جو اگلی 1,000 ریڑیاں ہیں ان کے لیے مختص کیا گیا ہے 20 کروڑ. جو اگلی 1,000 ریڑیاں ہیں یہ ٹکے ماری یہ دہاڑی ہر کسی کو پتہ ہے. وہ ویڈیو وائرل ہے اور میں تو نا وہ پہلے بھی میرا چینل سسپینڈ ہو گیا تھا, وہ کاپی رائٹ لگ جاتے. میں آپ کو ویڈیو دکھاتا کہ وہ سر پہ جو ہے نا رزق رکھ کے کہہ رہا ہے کہ ہمیں کسی نے 1,00,000 دیا ہے افسروں کو, کسی نے 50,000 دیا ہے, کسی نے 20,000 دیا ہے. یہ چلنے پہ ہے, کہیں پہ سنا ہے ایسا؟ 98,000 والی مہنگی ہے, مجھے تو 98,000 پہ بھی اعتراض ہے. وہ کہڑی ریڑی جی 98,000 تیار ہوئے چلے, لیکن 1,49,000 والی اس کو دیا ہے آرڈر. اور انہوں نے کیا کیا ہے, وہ میری طرح تھے, انہوں نے وہ جنہوں نے بولی دی تھی نا ان سے 98,000 کی جو ہے نا وہ 1,000 ریڑیاں لے لیے, 1,49,000 کی آگے پکڑا دی ہیں. اور قائم مارا ہے ہاذا من فضل ربی, یا تیز خود مارا ہے. یعنی مہنگیاں سرجریاں, روزانہ میک اپ, بار نے میک اپ, کریما, پاؤڈر, مسکارے, منٹھارے. یہ تو میری بیٹیوں کو, بہنوں کو اور ماؤں کو پتہ ہوگا کہ کیڑی شاید ماسٹر پینٹ, ٹوکونالا پینٹ, کیڑی چیز لوینی ہے, میرے کو تو کوئی نہیں پتہ. تو بہرحال جی یہ, لیکن شکریہ ادا کر دے اور دعا کریں کہ 3,010 تک ایکسٹینشن ہو. اور جو ہے نا شمشاد احمد خان, کئی دفعہ میں اس بندے کا نام لیتا ہوں کہ میرے پاس نا سیف الرحمان کا پیغام آیا کہ جی ایک بندہ لایا کہ جو ہے نا وہ نجم سیٹھی پہ بغاوت کا مقدمہ کرنا ہے. میں نے کہا میں خارجہ سیکرٹری ہوں, چل نس میں کدھر کروں. پھر سیف الرحمان خود آ گئے. سیف الرحمان کون ہے پتہ ہے؟ سیف الرحمان وہ شخص ہے, نواز شریف کے دور میں یہ چیئرمین نیب تھا, اس کو اعتصاب الرحمان کہتے تھے. اس کی بیٹی کی شادی جنید صفدر سے ہوئی تھی جس کو 20 دن بعد طلاق ہو گئی ہے. یہ وہ سیف الرحمان ہے. شمشاد صاحب کہتے ہیں سیف الرحمان خود آ گئے کہ جی اس پہ بغاوت کا مقدمہ نجم سیٹھی پہ کرو. یہ جو پی کا قانون اور نون لیگ کی تاریخ وہ بتا رہے تھے انٹرویو میں, اور میں نے کہا میں سیکرٹری خارجہ ہوں, میرا کیا تعلق ہے کہ میں جو ہے نا بغاوت کا مقدمہ درج کروں. وزارت داخلہ میں جاؤ, جن سے بات کرنی ہے ان سے بات کرو, اپنے وزیر کو بولو میں تو سرکاری ملازم ہوں. بہرحال جی سیف الرحمان برا منا کے چلے گئے. اس کے بعد کس نے تصدیق کی اس بات کی تصدیق کی ان دی لائن آف فائر سب سے پہلے پاکستان میں جنرل مشرف نے, کہ جب میں چیف تھا میں ملنے گیا روٹین میں, مجھے مشرف نے کہا جی, مجھے نواز شریف نے کہا کہ ایک کام ہے. تو میں نے کہا جی بتائیں. تو کہتے ہیں جی کہ اس کا کورٹ مارشل کرو, اس کا نجم سیٹھی کا. تو میں نے کہا کس طرح میں کورٹ مارشل کروں ایک عوامی بندے کا, اور کیا کیا ہے اس نے کوئی قومی سلامتی بریچ کی ہے یا کوئی راز بیچا ہے, کس بیس پہ؟ نہ تو اس نے کورٹ مارشل کرو, نہ کورٹ مارشل کرو. یہ مائنڈ سیٹ ہے. کیونکہ جو ہے نا وہ نجم سیٹھی اس وقت خلاف بولتا تھا. پھر نجم سیٹھی کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ ترقی کرنے کا راستہ نہیں ہے, ترقی کرنے کا راستہ اور ہے. عمران ریاض کو یہ بات سمجھ نہیں آئی, صابر شاکر کو سمجھ نہیں آئی, محیط پیر زادہ کو سمجھ نہیں آئی. وہ در پدر دھکے کھا رہے, اور سیٹھی اور کہنے چیئرمین کرکٹ بورڈ, کہنے کیڑے چینل تے سونی کڑیاں آگے بٹھا کے کہنے کیڑے چینل تے منہ چ جیڑی آنی نے وہ کڈی آنے.
ان کو پتہ چل گیا. اسی نجم سیٹھی پہ کتے چھڑوائے گئے. کتے پتہ ہے آپ کو؟ وہ بھی نواز شریف نے چھڑوائے تھے. وہ بھی نواز شریف نے چھڑوائے تھے. یہ ٹوٹل سٹرکچر ہے جی اس ملک کا. یہ صحافت ہے، انہوں نے پیکا لایا ہے. یہی توہین مریم پہ کیس بنا رہے ہیں. ان کا ریکارڈ یہ ہے. اور یہ انکشاف کیا ہے شمشاد احمد خان نے کہ جی مجھے کہا گیا کہ اس پہ غداری کا مقدمہ درج کرو. یہ ہمارے خلاف بہت بولتا ہے. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے. ان کے ساتھ عدل کا نہیں، رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.